कारवान असम्बली मोहतरम जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब, शह नशीन बतशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम मुअज़्ज़िज़ अराकीन, मेरे मजलिस रुफ़क़ा, अज़ीज़ दोस्तों, आप जानते हैं कि 30 नवंबर के दिन असम्बली इंतख़ाबात के रायदही का दिन है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब को दोबारा कारवान असम्बली हल्क़े का उम्मीदवार बनाया है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ख़ास तौर से मुग़ल नगर के तमाम रहने वालों से, यहाँ के अहलियान महल्ला से, कि पिछले असम्बली इंतख़ाबात में आपका पोलिंग बूथ बहुत दूर था, अब के बार उसको बदल कर इसी स्कूल की बिल्डिंग में यहाँ पर पोलिंग बूथ को बदल दिया गया है। तो पहले आपको रोड क्रॉस करके जाना पड़ता था और काफ़ी मुश्किलात का सामना अहलियान मुग़ल नगर के लोगों को करना पड़ता था। अब जबकि पोलिंग बूथ आपके दरमियान में आ गया है, तो मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि आप 30 नवंबर के दिन अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए, और अगर आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं है और अगर आपके पास आधार कार्ड है, रेशन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है या बैंक की पासबुक पर आपकी फ़ोटो है, तो आप ऐसे तमाम दस्तावेज़ात को लेकर अपने पोलिंग बूथ को रवाना होइए और सुबह के अवलीन वक्तों में आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली और मजलिस के तमाम सदर व मोतमदीन की सरगर्मी की वजह से आपके इस इलाक़े में यहाँ पर VDCC रोड का काम शुरू हो चुका है और जो हाई टेंशन वायर को हटाने का था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो काम मुकम्मल हो चुका है। थोड़े काम अभी होना बाकी है। इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द मजलिस के ज़िम्मेदारान उन तमाम जो काम आपके रुके हुए हैं जिससे आपको तकलीफ़ हो रही है, इंशाअल्लाह ताला उन कामों को हम लोग बाद इलेक्शन के शुरू करवा कर उसको तकमील करेंगे। मेरी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि मजलिस आपकी मताए अज़ीज़ है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपके और हमारे बुज़ुर्गों ने इसको मजबूत किया। इस जमात को आज जो मुकाम हासिल हुआ है वो 65 साल की मेहनत के बाद मजलिस ने भारत की सियासत में एक मुनफरिद मुकाम को पैदा किया और हासिल किया। यकीनन इसमें हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे मरहूम क़ायदीन की बहुत बड़ी बड़ी क़ुरबानियाँ हैं। आज यहाँ पर इस जलसे में मरहूम जहांगीर पहलवान के बेटे तशरीफ़ फरमा है। उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए उस ज़माने में बहुत क़ुरबानियाँ दी, बहुत मेहनत और जुस्तजू की। जिस वक्त मजलिस के पास कुछ नहीं था, उस वक्त ये तमाम मरहूम क़ायदीन अपना वक्त, अपना तन मन धन मजलिस को मजबूत करने के लिए लगाया। आज यहाँ पर खां साहब तशरीफ़ फरमा है, उनके बुज़ुर्गों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बहुत कुछ किया। अल सलीम ने अभी अपनी मुख्तसर सी जज्बाती तकरीर में मरहूम क़ायद सालार मिल्लत के पार्लियामेंट के बाई इलेक्शन में, पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो रीपोलिंग हुई थी उसके ताल्लुक़ से हमको बताया। तो एक लंबा सियासी सफ़र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तय किया। ये सियासी सफ़र आसान नहीं था और मुझे यकीन है कि मुस्तक़बिल में भी ये सियासी सफ़र आसान नहीं रहेगा, मगर हमारे बुज़ुर्गों की क़ुरबानियाँ, उनकी नेक नियती और उनका इखलास हमारे लिए एक मशाल राह है और यकीनन हमको उनकी ज़िंदगियों से एक हिम्मत भी और हौसला भी मिलता है। तो इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि मजलिस आपकी आवाज़ है, मजलिस आपकी ताकत है, मजलिस आपकी पहचान है। आज मुल्क के कोने कोने पे आप नज़र उठाकर देखिए, कोई है जो आपकी आवाज़ है? क्या कोई आपकी पार्टी है
جو آپ کے مسائل کے حل کے لیے لڑتی ہو، جو آپ کی ناانصافی کے خلاف بے باک طریقے سے آواز اٹھاتی ہو، کہیں پر بھی آپ نظر اٹھا کر دیکھ لیجئے، کیرلا کو چھوڑ کر آپ کو کہیں پر بھی آپ کی کوئی آواز نظر نہیں آتی ہے، آپ کی سیاسی طاقت آپ کو نظر نہیں آتی ہے۔ مجلس نے جو محنت کی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نہ صرف ووٹ ڈالتے ہیں بلکہ ہم ووٹ لیتے بھی ہیں۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی طاقت رہی ہے۔ اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین پر الزامات لگائے جاتے ہیں، تنقیدیں کی جاتی ہیں، اخبار کو جھوٹی خبروں سے کالا کیا جاتا ہے، مگر ان تمام حربوں کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اور عوام کے دلوں میں مجلس کی محبت کو ڈالا۔ میں سلام کرتا ہوں آپ لوگوں کی مجلس اتحاد المسلمین سے محبت اور وابستگی کو۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ مجلس کو مضبوط کرنا ہے تاکہ ایک سیاسی طاقت جو آج آپ کے سامنے ہے، یہ ایک امانت ہے، اس امانت کو ہم کو بچا کر رکھنا ہے، اس کو اور مضبوط رکھنا ہے تاکہ آنے والی نسلوں تک وہ یہ امانت کی ذمہ داری کو اٹھا سکیں۔ یاد رکھیے، اگر آج آپ سیاست نہیں کریں گے تو کوئی اور سیاست ہم سے کر لے گا۔ ہمارے وطن عزیز کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس سیاسی طاقت نہیں اس کی طرف کوئی پلٹ کر دیکھتا بھی نہیں۔ آج آپ کے پاس مجلس اتحاد المسلمین ہے، 7 اراکین اسمبلی ہے، 2 رکن قانون ساز کونسل ہیں، 44 اراکین بلدیاں ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر مرحوم قائد سالار ملت کو اللہ نے کامیاب کیا، اور حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ تو میں یہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ صرف حیدرآباد کی عوام کی آواز نہیں ہے بلکہ بھارت کے ان غریب اور پچھڑے ہوئے کمزور عوام کی ایک آواز بن چکی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میری عزتدار ماں اور بہنوں، مجلس کے خلاف چاہے بی جے پی ہو یا کانگریس ہو یا دیگر سیاسی جماعتیں ہوں، وہ ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ مظلوموں کی ایک سیاسی آواز رہے۔ وہ ہرگز اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ اقلیتوں اور دلتوں کی ایک سیاسی قیادت آپ کے درمیان میں رہے۔ اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ مجلس پر حملے کیے جاتے ہیں، مگر ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان تمام حملوں کا جمہوری طریقے سے جواب بھی دیتے ہیں۔ میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھارت میں کوئی ایسی ریاست نہیں ہے جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین تلنگانہ میں آج ہے تو پچھلے 9.5 سال میں 10,000 کروڑ سے زیادہ پیسہ اقلیتی بہبود کے لیے، مسلمان اقلیت کے لیے یہ پیسہ خرچ کیا گیا۔ آپ بتائیے، کیا کوئی ایسی ریاست ہے ملک میں جہاں پر 201 ریزیڈنشل سکول لڑکیوں کے الگ ہاسٹل کے ساتھ اور لڑکوں کے الگ ہے، جہاں پر 1,80,000 بچے اور بچیاں 6ٹھی جماعت سے 12ویں جماعت تک فری میں پڑھتی ہیں، اور پھر یہی 200 جونیئر کالجز کو انشاءاللہ تعالی مستقبل میں ڈگری کالجز میں اس کو تبدیل کیا جائے گا۔ یہ کام مجلس کر رہی ہے۔ اوورسیز اسکالرشپ میں 3,224 مسلم اقلیت کے بچے اور بچیوں کو اسکالرشپ اوورسیز مل رہی ہے، جو بیرون ملک امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا کی یونیورسٹیز میں جا کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میری عزتدار ماں اور بہنوں، مجلس کی یہ کوششیں ہیں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آسرا پینشن میں بھی مجلس کی نمائندگی پر اقلیتوں کو ان کا حصہ دیا جا رہا ہے۔ راشن کارڈ میں بھی اقلیتوں کو ان کا حصہ مل رہا ہے، اور جب راشن کارڈ کھلیں گے الیکشن کے بعد تو اس میں جو مستحق لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی راشن کارڈ ملے گا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کاروان اسمبلی حلقے میں یہ مغل کا نالہ آتا ہے، صرف ایک اسمبلی حلقے میں 290 کروڑ کی لاگت سے سیوریج لائن ڈالی جا رہی ہے، کیونکہ کاروان پورے شہر حیدرآباد کے 15 اسمبلی حلقوں میں یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ سیوریج لائن کا تھا۔ مجلس کی نمائندگی پر وہ کام زیر دوران ہے، اور انشاءاللہ تعالی 1 سال میں وہ کام زیر تکمیل کو پہنچے گا۔ یہ لمبی فہرست ہے
جو مجلس اتحاد المسلمین نے، جو آپ نے ہم کو ووٹ ڈال کر، جو آپ نے ہم کو اپنی دعاؤں سے نواز کر، جو آپ نے راتوں میں اٹھ کر اہل دل نے اللہ کی بارگاہ میں آپ نے آنسو بہا کر اس جماعت کی مضبوطی کے لیے اور کامیابی کے لیے دعائیں کی ہیں، مجلس یہ کام کر رہی ہے۔ ارے جب پورے حیدرآباد میں کووڈ سے لوگ پریشان تھے، دو کووڈ کی ویو میں، اس وقت مجلس کے اراکین عوام کے درمیان میں تھے، کوئی سیاسی پارٹی کا رکن نظر نہیں آتا تھا۔ 1200 آکسیجن کے سلنڈر مجلس نے غریب عوام تک، ان کے گھروں تک جا کر ہمارے اراکین دیتے تھے۔ اور اس کے بعد جب بتایا گیا کہ اسپتال میں بیڈ نہیں مل رہا تو مجلس کے اراکین اسمبلی ذمہ داران کوشش کر جو لوگ بیمار تھے ان کو اسپتالوں میں بیڈ دلایا، جس کی وجہ سے الحمدللہ کئی لوگوں کی جانیں بھی بچیں، کئی لوگوں کا انتقال بھی ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو قبرستانوں میں ان کو دفنانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ کووڈ کا پیشنٹ جو انتقال ہوتا ہے اس سے کووڈ پھیلتا ہے۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ مجلس نے حکومت سے، بارکس کے آگے فقیر ملا قبرستان ہے، وہاں پر اکبر الدین اویسی نے مجلس سے اپنے صرفے سے وہاں پر خبروں کو کھدا کر رکھا اور سب سے کہہ دیا گیا کہ اگر آپ کے متعلقہ قبرستان میں تدفین کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے کووڈ کے لوگوں کو جن کا انتقال ہو گیا تو وہاں پر لے کر جائیے۔ جب وہاں پر لے کر گئے تو باضابطہ ان کی فوٹو لے کر، نام لکھ کر ایک رجسٹر مینٹین کیا گیا اور وہاں پر تدفین کا انتظام بھی کیا گیا۔ بلکہ انتقال جب لوگوں کا ہو رہا تھا کووڈ سے تو کئی جگہ سے مجھے خبر آئی کہ شاید ان کو اپنے مذہبی رسومات کی تحت تدفین کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ میں چیف منسٹر سے بات کیا اور پھر چیف منسٹر نے کہا کہ آپ بولو کیا کرنا۔ حیدرآباد کے مشہور و معروف مفتیہ اکرام سے میں فون سے بات کر کے ان کی اجازت سے طے پایا کہ اگر کسی کا دواخانے میں انتقال ہوتا ہے تو دواخانے میں ہی ان کے جسم کو غسل دیا جائے گا اور پھر ایک کاٹن کے کپڑے میں ان کو لپیٹ کر ان کے 2 افراد خاندان کو دے کر گورنمنٹ سیدھا قبرستان کو پہنچائے گی۔ ہر میدان میں مجلس کام کرتی آئی، لونز کا مسئلہ رہا، دلت بندھو کی اسکیم رہی، BC کی اسکیم رہی، اور پھر الزامات لگانے والوں کے پاس یہ نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے عوام کے درمیان میں کیا کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس پر الزام لگاتے ہیں کہ مجلس فرقہ پرستی کو بڑھاتی ہے، جھوٹا الزام ہے۔ 9.5 سال میں ریاست تلنگانہ کے بننے کے بعد الحمدللہ حیدرآباد میں کرفیو نہیں ہوا، حیدرآباد میں فرقہ فساد نہیں ہوا۔ اس کا کریڈٹ مجلس اتحاد المسلمین کو بھی ملتا ہے۔ ہم نے شہر کے امن کو مضبوط رکھا۔ پھر آج سے 1 مہینہ پہلے اکتوبر میں میلاد النبی کے جلوس کا اور گنیش کا جلوس ایک دن آ گیا۔ میں اگست سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو ایک ہی دن میں سب آنے والا ہے، مگر ہم سب نے مل کر طے کیا کہ ہم میلاد النبی کا جلوس گنیش کے جلوس کے 2 دن کے بعد نکالیں گے۔ مقصد کیا تھا کہ شہر کا امن خراب نہ ہو۔ یہ مجلس نے کام کیا، اور جب حیدرآباد سے فیصلہ لیا گیا کہ 2 دن کے بعد میلاد کا جلوس نکالا جائے گا تو پورے ملک میں سب نے اس فیصلے کو سراہا اور سب نے طے کیا کہ ہم بھی 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد جلوس کو نکالیں گے۔ ارے فرقہ پرستی کا الزام مجلس پر لگانے والوں، کیا یہ بتاؤ کہ کیا ہم نے BJP کو یہاں کمزور کر کے نہیں رکھ دیا؟ مجلس نے ہی BJP کو تلنگانہ میں مضبوط ہونے سے روک دیا۔ اب آپ بتائیے کہاں کہاں کدھر کدھر سے آ کے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ ان سے ملے ہوئے ہیں، ان سے ملے ہوئے ہیں۔ ارے ہم کسی سے نہ ملے، نہ کبھی ملیں گے، نہ ہم کبھی فرقہ پرستی پر کمپرومائز کیے، نہ کبھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، ہم ایک سیاسی جماعت ہے، ہم اپنی جماعت کے فیصلے جماعت کے فائدے میں لیں گے، مگر فائدہ بھی یہ دیکھ کر لیتے ہیں کہ کہیں اس سے RSS کو فائدہ تو نہ ہو جائے، کہیں اس سے شہر کا امن تو نہ خراب ہو جائے۔ ارے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر مجلس نے اپنے فیصلے لیے
جو الحمدللہ کامیاب ثابت ہوئے، مگر اس کے باوجود بھی یہ سب الزامات لگاتی ہیں، ارے تم زمین پر نظر نہیں آتے، تم عوام کے درمیان میں نظر نہیں آتے۔ ہاں، الیکشن کا اعلان جب ہو جاتا ہے تو اچانک یہ لوگ فوراً عوام کے درمیان میں آ جاتے ہیں اور آ کر مجلس اتحاد المسلمین سے مقابلے کی بات کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ کاروان کے رائے دہندے مجلس اتحاد المسلمین کو مجلس کے کاموں پر، مجلس کے محنت پر انشاءاللہ تعالی آپ مجلس کو اپنے ووٹ سے نوازیں گے۔ میری آپ تمام صدبن گزارش ہے کہ آپ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے، پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے۔ صبح کے اولین ساعتوں میں آپ اپنے گھر سے روانہ ہو کر اپنے پولنگ بوتھ کو جائیے۔ خدا کے لیے یہ مت کہیے کہ ظہر کے بعد جائیں گے یا کھانا پک رہا ہے یا پھر عصر کے بعد جائیں گے۔ صبح جائیے، پولنگ بوتھ میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو ترغیب دیجئے کہ پولنگ میں حصہ لیجئے۔ ہمارا پولنگ کا پرسنٹیج جو کم ہو رہا ہے وہ بہت ہی خراب چیز ہے۔ 5 سال میں ایک مرتبہ آپ کو موقع ملتا اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کرنے کے لیے، تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنے افراد خاندان کو ساتھ لے کر آپ پولنگ بوتھ کو جائیے، مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی مجلس پہلے سے زیادہ انشاءاللہ تعالی محنت کرے گی، جستجو کرے گی۔ آپ لوگوں نے جو ہم پر بھروسہ کیا، انشاءاللہ تعالی اس بھروسے کو ہم کبھی شرمندہ ہونے نہیں دیں گے۔ بی جے پی خواب دیکھ رہی ہے، بھارت کے وزیر اعظم خواب دیکھ رہے ہیں تلنگانہ کے بارے میں۔ ارے آپ کچھ بھی کر لو، انشاءاللہ تعالی تلنگانہ میں نہ بی جے پی بڑھے گی نہ کانگریس بڑھے گی، بلکہ انشاءاللہ تعالی مجلس کے 9 اراکین امیدوار کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے کامیاب کرے گا۔ مجلس کے ساتھ تو کامیاب ہوں گے ہر حال میں انشاءاللہ، بلکہ مجلس کے اراکین میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے، مغل نگر کے تمام ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ایک ساتھ ہو کر اپنے پولنگ کو کروائیے اور دعا کریے کہ اللہ مجلس کو کاروان سے اور تمام 9 اسمبلی حلقہ جات سے ایک عظیم الشان کامیابی سے اللہ ہمکنار کرے، اور مجلس نے جو فیصلہ دیا ہے تلنگانہ کے تعلق سے اللہ اس کی لاج رکھ لے، اللہ اس کی لاج رکھ لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔